क्या हम सब लोग रेडी हैं वचन को अपने अंदर लेने के लिए? आमीन, हालेलुया। और आज का वचन जो प्रभु ने हमें दिया है उसका नाम है व्हाट इज योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन। आपका नए साल का रेजोल्यूशन क्या है? आपके नए साल की करारदाद क्या है? हम एक हवाला पढ़ेंगे लूका की अंजील, उसका 2 बाब, उसकी 21 आयत से 32 आयत तक। आज टॉपिक ये है कि हमारा नए साल पर अहदनामा क्या है। अहदनामे को एक लफ्ज़ हिंदी में बोलते हैं संकल्प। सुना है आपने ये लफ्ज़ संकल्प? संकल्प होता है अहद करना, वादा करना कि हम इस साल में अपने आप से क्या वादा कर रहे हैं और अपने परमेश्वर से क्या वादा कर रहे हैं। तो इस चीज को आज हम देखेंगे। नया साल जो है मेरे अजीजों, वो एक वादे का साल होता है। ये इस साल में हम अपने पुराने पिछले वक्त की बीती हुई बातों पर गौर करते हैं और फिर देखते हैं कि हमसे क्या गलतियां हुई और किस तरह से हम नए साल में उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। इससे पहले कि हम हवाले को पढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यू ईयर जो है वो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। कल रात पूरी दुनिया ने आतिशबाजी की, फायरवर्क्स चलाए। और फायरवर्क्स क्या बताते हैं? फायरवर्क्स बताते हैं कि कुछ हमने हासिल कर लिया है, कुछ फतह पाई है किसी चीज़ पर। वो उम्मीदें जो हम लगा कर बैठे थे, वो उम्मीदें हमने हासिल कर ली हैं। ये बताता है, एक फतह को जाहिर करता है कि हम कामयाब हो चुके हैं। और मेरे अजीज़ों, पूरी दुनिया में जब इस दिन को मनाया जा रहा है तो क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वो क्या बात है, क्या अचीवमेंट है, क्या बात है कि हम नए साल को मनाते हैं। आए हम दुआ करते हैं, इस सवाल को सोचिए और उसके बाद हम हवाले को पढ़ते हैं। खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं इस नए साल के लिए, और खुदावंद बीते साल के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा है। और खुदावंद, ये नए साल में तू हमें लेकर आया है। और खुदावंद, ये नया साल हमें नया कर दे, कुछ नया हो जाए हमारी ज़िंदगी में खुदावंद इस साल के अंदर। और खुदावंद, अगला साल जब हम अपने आप को देखें तो हम बरकत पा चुके हों, हमारा अगला लेवल हो, और खुदावंद हम फतहमंदी के साथ अगले साल में भी एंटर करें। और खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं पिछले साल की सारी फतह और कामयाबी के लिए, यीशु के जलाली और मीठे नाम में, आमीन। लूका की अंजील 2 बाब, और हम पढ़ेंगे 21 से 32 आयत तक। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ 8 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣਤਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸਰਾਂ ਮੁਜਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ ਹਰੇਕ ਕੁੱਖ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਨਰ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਖੁਮਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਅਰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਲੋਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਅਰ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਈ ਜਦ ਤੀਕਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮਰੇਗਾ।
ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਰਾ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਮਾਲਕ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਡਿਠੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ। ਤਦ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿਖੇ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ हैरान हो रहे सन। आमीन आमीन। खुदावंद के वचन का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। अब तक तो जवाब मिल गया होगा मेरे सवाल का जो मैंने पूछा था, हम नया साल क्यों मनाते हैं? कोई जवाब देना चाहता है? हाँ जी, आमीन। पिछले साल में संभाल के रखा और नए साल में भी वो संभालने का वादा हमसे करता है। बाइबल के मुताबिक हमने क्या सीखा? इस हवाले को पढ़ने के बाद क्या हमें टाइम भी मिला है? ये एक दिन एक ख़ास है जिसको एक ख़ास मकसद के लिए मनाया जाता है। क्या पढ़ा 21वीं आयत में? 25 तारीख को पिछले मंडे को, सोमवार को हमने देखा यीशु मसीह का जन्मदिन था और आज कौन सा दिन है? 8वां दिन। तो जब पैदाइश हुई है तो 8वें दिन में क्या हुआ? जब 8 दिन पूरे हो गए यीशु के जन्म के और उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। हालेलुया। तो आज के दिन यीशु मसीह को हैकल में लेकर आए हैं और क्या कहा गया है कि लिखा है जब उसके खतने का वक्त आया तो वो उसका नाम उन्होंने यीशु रखा, जो फरिश्ते ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। तो इस दिन के ऊपर यीशु की सुनते की गई यहूदी रस्म और रिवाज के मुताबिक, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? यहूदी घराने में पैदा हुए, इस्राएल में पैदा हुए और उन्हें यरूशलेम जो है वो लाया गया है। और हम देखते हैं कि उसका नाम यीशु रखा, जो फरिश्ते ने बताया था मरियम को कि मरियम ये मिरेकल तरीके से बर्थ होगी और जो बच्चा पैदा होगा वो खुदावंद का बेटा कहलाएगा और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। और आज के दिन पर नए साल को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो मसीहा जिसका सदियों से इंतजार था, जब वो पैदा हो चुका है और 8 दिन गुजर गए हैं तो उसका नाम रखा गया है। आज खतना बदल चुका है। आज मसीहियों को खतना करवाने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? बपतिस्मा लेने की। हालेलुया। अब पूरा पाक साफ होने की ज़रूरत है। और जब वो उसके खतने के दिन पूरे हो गए, फिर उसे जब हैकल में लेके गए और उन्होंने एक प्रॉफिट था, एक शमाउन नाम एक धर्मी शख्स था जो इंतज़ार कर रहा था मसीहा के आने का। वो बड़ी कलाम में से बड़ी सर्च करता था, हर रोज़ तलाश करता था कि हमारा जो मसीहा आने वाला है वो कब आएगा, कैसे आएगा। और जब उसने यीशु मसीह को देखा तो हम देखते हैं कि वो उसे फौरन पहचान गया पाकरू के द्वारा। बच्चों का शोर बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसने जब यीशु मसीह को देखा तो पवित्र आत्मा के द्वारा उसे बता दिया गया कि यही वो मसीहा है जिसका तुम लोग इंतज़ार कर रहे थे। और उसने यीशु को देखकर कहा, खुदा का शुक्र अदा किया और कहा, खुदावंद अब तू अपने बंदा को सलामती से लेके जा सकता है, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो गया था, उम्र रसीदा हो गया था और खुदा के साथ उसने वादा किया था, खुदावंद से दरख्वास्त की थी कि खुदावंद जब तक मैं तेरे मुक्ति देने वाले
کو نہ دیکھ لوں, مسیحا کو نہ دیکھ لوں, تم مجھے اس دنیا سے نہ اٹھانا. اور جس دن, آج کے دن جب اس نے دیکھا یسوع کو, تو اس نے کیا کیا؟ خداوند کا شکر ادا کیا. اور میرے عزیزو, ایک بات میں اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں, کتنے لوگوں کو پتا ہے یسوع مسیح کے نام کا مطلب کیا ہے؟ بچاؤن والا. یسوع نام دا ہی ارتھ بچاؤن والا ہے, بچاؤن والا. اور یسوع کا جو ہیبرو نام تھا, عبرانی نام, وہ ہے یاشوا. کیا نام ہے؟ یاشوا. اور یا خود یہوہ کا جو چھوٹا نام ہے وہ ہے یا, اور شوا کا مطلب ہوتا ہے بچانے والا. تو یا کا مطلب ہے یہوہ بچاتا ہے. ہاللیلویا. اس کے باپ کا نام جو خدا ہے آسمانوں کے اوپر, اس کا نام کیا ہے؟ یہوہ. اور اس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ یاشوا. یہوہ بچاتا ہے. اور میرے عزیزوں, آج کے دن میں اسی لیے پوری دنیا میں خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ جس کا انتظار ہم کر رہے تھے وہ آ چکا ہے. اس کا نام یسوع ہے, بچانے والا ہے, اور ہمیں اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. جیسے شمعون دھرمی جو آدمی تھا, اس نے یسوع کو دیکھ کر پہچان لیا. اگر آج ہم اس کے بڑے کاموں کو دیکھ کر بھی نہ پہچانے اس کو, تو پھر ہم سے بدقسمت کوئی اور انسان نہیں ہو سکتا. سچ کہتا ہوں, اس کو چکھ کے دیکھ لو, وہ بھلا ہے, وہ آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا. جیسے آج کے دن کا کیلنڈر بدل چکا ہے, یہ سال بدل چکا ہے, یہ تاریخ بدل چکی ہے, دور بدل چکا ہے. پہلے شریعت کا دور تھا, غلامی کا دور تھا, گناہ کا دور تھا, مصیبت کا دور تھا, ابلیس کی قید کا دور تھا. یسوع نے آ کر ساری اس کی قید کو توڑ دیا ہے اور ہمیں نیا کرنے کے لیے آیا ہے, کچھ خاص دینے کے لیے ہمیں آیا ہے. نیا دور ہے, نیا دن ہے, اور آج ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. اور میرے عزیزو, نئے سال کے حوالے سے ایک اور بات بھی میں آج کہہ دوں. آج یسوع مسیح کو اس دنیا میں آئے ہوئے 2023 سال پورے ہو چکے ہیں, اور آج ہم 24ویں میں لگے ہیں. پہلی تاریخ ہے آج. اور یاد رکھیں, یہ جو کیلنڈر ہم انجوائے کرتے ہیں, کیلنڈر ہمیں کتنی آسانی پیدا کرتا ہے. کوئی ہم نے سالگرہ رکھنی ہوتی ہے, کیلنڈر پہ بکنگ کر کے کہتے ہیں بھیج دیتے ہیں. تو یاد رکھیں, یہ کیلنڈر بھی ہمیں کس نے دیا ہے؟ پربھو یسوع نے دیا ہے. اس کے دن سے ہی یہ کیلنڈر کا آغاز بھی ہوا. یہ خداوند کا بہت بڑا مقصد ہے. حالانکہ رومی یسوع کے لیے انہوں نے کیلنڈر نہیں لکھا کہ ہمارا مسیحا پیدا ہو گیا ہے, بس انہوں نے لکھ دیا جب یسوع کی پیدائش ہوئی. تو آج اس کیلنڈر کو یسوع کے نام سے جانا جاتا ہے. آج ہم اس کو AD آفٹر ڈیتھ اور BC بیفور کرائسٹ کے نام سے جانتے ہیں. ہاللیلویا. یہ ہے, خدا جب ارینج کرتا ہے چیزوں کو تو وہ چن چن کر ڈیزائن کرتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کس طرح سے اہمیت دینی ہے. آج لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے, پوری دنیا بعض یسوع کو ابھی تک جانتے نہیں ہیں بدقسمتی سے, لیکن وہ بھی سالگرہ اور کرسمس ضرور ہی مناتے ہیں. ہاللیلویا. اور جو جانتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا دن ہے, بڑا دن ہے ان کے لیے. جب نیا سال آتا ہے تو ہر مسیحی اپنے اندر ایک ارادہ کرتا ہے. انگلش میں اس کو بولتے ہیں ریزولوشن. لیتا ہے اپنے اندر, عہد کرتا ہے, فیصلہ کرتا ہے, سنکلپ کرتا ہے, ہندی زبان کا لفظ, کہ میں نے پچھلے سال میں جو غلطیاں کی ہیں میں ان غلطیوں کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا. جب یہ سال بدلا ہے تو میں اپنی زندگی کو بھی
بدل دوں گا, کیونکہ میرا مسیحا, میرا یسوع یہوہ بچانے والا اسی لیے دھرتی پر آیا کہ وہ ہماری زندگیوں کو بدل کر دے, بدل دے, کچھ نیا کر دے. ہم ایک گیت گاتے ہیں نا, کچھ نواں کر گیا ہے او میری زندگی دے وچ. اور جب اس نے کچھ نیا کر دیا ہے, اس نے شیطان کے ڈنگ کو اس کے منہ سے نکال دیا ہے, جب ہمیں ابلیس کو ہمارے پاؤں کے نیچے کر دیا ہے, جب اب موت کا ہمارے اوپر اختیار نہیں رہا, تو ہمیں بھی پہچاننے کی ضرورت ہے اس مسیحا کو جو نیا کرنے کے لیے آیا تھا. اور آج اگر ہم نئے نہیں ہوتے تو پھر اس کی مرضی کو ہم پورا نہیں کرتے. یہ سال, یہ مہینہ, یہ دن ہمارے لیے نیا ہونے کا ہے, تبدیلی کا دن ہے. اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے, اب تبدیل ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ جلد آنے والا ہے. ہاللیلویہ. متی 13:52 میں لکھا ہے, اس نے اس سے کہا, یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں میں سے کسی کو کہا, اس لیے ہر فقیہ, ہر شاستری جو خدا کے کلام کے لیے اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے, ہر ایک جس نے خدا کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے, جو آسمان کی بادشاہی کے لیے شاگرد بنا ہے, وہ اپنے گھر کے خزانے میں سے اچھی اور بری چیزوں کو دیکھ دیکھ کر الگ کرتا ہے, نکالتا ہے. ہاللیلویہ. اور آج جتنے چنے گئے ہیں, بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ چنے ہوئے ہیں, اسی لیے خدا آپ کو یہاں پر لے کر آیا ہے. آج ہمیں اپنے اندر جو بدیاں ہیں, برائیاں ہیں, ان کو چن چن کر علیحدہ کرنا ہے, اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اور زیادہ نکھارنا ہے, تیار کرنا ہے, تاکہ ہم اپنے دلہے کے لائق ٹھہر سکیں. ابھی ہم نے کیا گیت گایا, وٹنا چل ہو, کیا گیت تھا, چل سونی ہو جانی لاڑیے وچن دا وٹنا مل کے. آپ کو پتا ہے دلہن جب تیار ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو وٹنے کے ساتھ اس کی بیوٹی کو اور خوبصورت بنایا جاتا ہے. اور ہمارا بھی دلہا, ہمارا لاڑا آنے والا ہے, گھوڑے پر بیٹھ کر آئے گا, اور اس کے لیے اس کی کلیسیا کو بھی اسی وٹنے کے ساتھ, وچن کے وٹنے کے ساتھ تیار ہونے کی ضرورت ہے, بدلنے کی ضرورت ہے. اور میرے عزیزوں, کس طرح سے بدلنا ہے ہمیں؟ اگر ہم نے پچھلے سال میں اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا تو اس کو جانیں کہ میں نے کیا کھانے میں کیا زیادتی کی. شوگر کہیں زیادہ تو نہیں میں کھا گیا پچھلے سال میں؟ میں ایکسرسائز کرنے کے لیے گیا, کیا میں نے سگریٹ نوشی کو بہت زیادہ تو نہیں کر لیا؟ شراب زیادہ تو نہیں پی گئی؟ اس سے رشتے تو نہیں میرے خراب ہو چکے؟ بلکہ اس سال میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ایسی جو گندگی کی باتیں ہیں ہماری زندگی سے, کبھی کبھی ہم سوشل میڈیا کے اوپر گھنٹوں گھنٹی ضائع کر دیتے ہیں, اور وقت بہت قیمتی ہے, ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. اس لمحے کو سمیٹ لیں, سوار لیں, اور کچھ کر جائیں اس سال کے اندر. فضول کی باتیں, گھنٹوں گھنٹی موویز دیکھتے رہنا یا فضول کی باتوں میں وقت گزارنا, سوشل میڈیا, کمپیوٹر, ٹی وی, ٹیلی ویژن پر بہت سارا وقت گزارنا, ان کو چھوڑ کر ہم اپنی ترقی کے بارے میں سوچیں, اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. اور میں کہتا ہوں کہ سگریٹ نوشی, شراب اور اس قسم کی باتوں کو چھوڑ کر ہم کچھ خاص کریں اس سال کے اندر, کچھ بدلا ہوا ہو. اور خاص طور پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ میں نے جو باتیں کہیں یہ ہمارے جسم سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن جو میں خاص اب بات کہنے والا ہوں اس کو غور سے سنیے. یہ جسم تھوڑے دنوں کا ہے, یہ ختم ہو ہی جائے گا ایک نہ ایک دن.
چاہے آپ 80 سال کے ہیں، 90 یا 100 سال کے ہیں، اس نے ختم ہو جانا ہے، لیکن جو آپ کے اندر اصل شخص ہے اس نے کبھی نہیں ختم ہونا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتا ہے جب وہ روح نکلتی ہے تو بدن رہ جاتا ہے، اس روح کا حساب ہونا ہے، اس کی تیاری خاص طور پر میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ کریں، روح کی تیاری، کیونکہ وہ روح کبھی ختم نہیں ہونے والی، ہمیشہ وہ قائم رہنے والی ہے۔ اور اس کے لیے 2 جگہیں ہیں، ایک پاتال ہے، زمین کے نیچے کر کے ایک جگہ بنی ہوئی ہے جس کو پاتال شیل بولتے ہیں، اور اس کے اندر آگ ہے، اور جن کی روحیں بدکار ہوئیں، جن کی روحیں پربھو کی مرضی کے مطابق نہ چلتی ہوئیں، وہ مرنے کے بعد پاتال میں، اس اندھیر کوٹھری میں جہاں آگ ہے، وہاں پر ڈال دی جائیں گی۔ اور جو پربھو کے لوگ ہیں آج، جو اپنے جیون کو اچھے سے گزارتے ہیں، کل کو دیکھ کر آج کا قدم اٹھاتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کل کنے ویکھے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، ہم کل پر، بلکہ کل ہی پر نہیں، ہم اس کی بادشاہی پر نظر رکھیں۔ وہ کہتا ہے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں پر کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے، بلکہ اپنا دھن کہاں پر جمع کرو؟ آسمان پر۔ یسوع مسیح نے صلیبی موت اسی لیے برداشت کر لی تھی کہ وہ کل کو دیکھ رہا تھا، آپ کو دیکھ رہا تھا کہ میں نے آپ کو بچانا ہے، میں نے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اس لیے اس نے اپنی جان دے کر ہماری جانوں کو بچایا ہے۔ اور پربھو کا وعدہ ہے، خداوند کہتا ہے کہ اس نے سنسار سے ایسا پریم کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، وہ شبد زمین پر بھیج دیا، آسمان سے وہ نیچے آ گیا تاکہ ہمارے لیے وہ جان قربان کر کے مکتی خرید لے۔ وہ مکتی داتا ہے، اور اس کو ہماری لمبی لمبی دعائیں اور 7-10 وقت کی دعائیں اور روزوں سے کوئی لگن نہیں ہے۔ وہ آپ کا دل چاہتا ہے، وہ کہتا ہے اپنا دل مجھے دے دے، یہ دل، یہ پتھر کا دل نکال دے، تبدیل کر لے، اور مجھ سے گوشتین دل لے، مجھ سے نیا دل لے، اور میں اس نئے دل کے اندر اپنا پوتر آتما رکھ دوں گا جو تمہاری زندگیوں کو بدل کر رکھ دے گا۔ میں نے راجے بھائی سے پوچھا کہ آپ نشے میں اتنے زیادہ تھے، کیا ہوا، کیا چیز تھی کہ آپ وہ نشہ جو چھوٹتا نہیں تھا کسی بھی طریقے سے؟ اس کے بھائیوں نے اسے یہاں پر گریس میں بھیج دیا، اور میں نے کہا کیا وہ چھوٹ گیا نشہ؟ تو کہتا ہے نہیں چھوٹا، اور زیادہ وہ نشہ بڑھ گیا۔ تو پھر میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا کہ وہ نشہ چھوٹ گیا؟ اس نے کہا، راجے بھائی نے، کہ وہ میں نہیں، وہ پرمیشور ہے جس نے میری زندگی کو بدلا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اگر میں اپنی زندگی کو بھی دیکھوں تو اسی نے میرے دل کو بدلا، اور میں نے کہا خداوند آج کے بعد یہ زندگی تیری ہے، بتا میں کیا کروں؟ اور اس نے کہا جا لوگوں کو بتا، گواہی دے، سبا کے اندر جا کر لوگوں کو بتا کہ تجھے بچانے والا کون ہے۔ اسی لیے میں آج آپ کے سامنے ہوں، اسی لیے آج جو پربھو کے داس آپ دیکھتے ہیں، اسی لیے وہ ہیں، سب کچھ چھوڑ کر وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ آپ کو بھی یہی کہوں گا، وہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، وہ آپ کے میلے کچیلے گندے دل کو بدل کر نیا دل دے سکتا ہے، اور نیا اپنا روح اس دل کے اندر رکھ سکتا ہے جہاں پر کوئی آپ کو پربھو کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ پھر مجھے کسی نے کہا جو خدا کا بیٹا ہے، جس کے اندر نیا دل ہے اور خدا کا روح کام کرتا ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔
مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی، ایسے کیسے ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، ہاؤ پاسبل. اور پھر جب میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا تو پھر مجھے پتا چلا واو، سچ بات ہے. جب ہم ایک دفعہ اپنی زندگی خدا کو دے دیتے ہیں تو گناہ کی زندگی میں جب ہم جینا شروع کرتے ہیں دوبارہ سے، تو وہ جیون ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا ہے. وہ جہنم اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جب ہم گناہ میں جینا شروع کرتے ہیں. تو پھر ہم بھاگتے ہیں، نہیں یہ جگہ ہماری نہیں ہے. ہم اپنے پرمیشور کے پاس واپس آئیں گے اس مصرف بیٹے کی طرح، اس خرچالو بیٹے کی طرح جو سب کچھ اپنے باپ کا مال لے کر اڑا کر ختم جب ہو گیا تو اسے پتا چلا میں نے اپنے باپ کے گھر کی زندگی کو انجوائے کیا ہے، سب کچھ چھوڑ کر وہ واپس آ جاتا ہے. اسی طرح میرے عزیزوں، ایک دفعہ جب آپ نے پربھو کی زندگی کو چکھ لیا، ایک دفعہ بپتسمہ لے لیا، تو گناہ خود آپ سے دور بھاگے گا. سچ کہتا ہوں، آپ گناہ میں چند دن جی لیں گے لیکن اس میں قائم نہیں رہ سکیں گے. سچ کہتا ہوں، خدا آپ کو نکال لائے گا. اس لیے ہم اپنی طاقت سے نہیں بچ سکتے، اس کے فضل سے، اس کے رحم سے ہم ضرور ہی بچائے جائیں گے. اس موقع پر میں چاہتا ہوں ہم ان 7 باتوں کو اگر اپنے اندر رکھ لیں تو آپ کا نیا سال بلندی پر ہوگا. آپ کمپیئر کیجئے، آج کی باتیں اپنے دل میں لکھ لیں اور آج کے دن کو، آج کی کیفیت کو، حالت کو، سچویشن کو، آج کے حالاتوں کو نوٹ کر لیں، اور اگلے سال دنیا چاہے جس بھی مشکل میں سے گزر کر گئی ہوگی، آپ بلیس ہوں گے، آپ بابرکت ہوں گے، اور آپ کا لیول بڑا لیول ہوگا یسوع کے نام میں. اور یہ وہ 7 باتیں اگر آپ اپنے دل میں اسے جگہ دیں گے تو اگلے سال آپ یہاں پر گواہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یسوع کے نام میں. ہاللیلویا. پہلے نمبر پر دعا اور فاسٹنگ میں ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیں کہ خداوند یہ دن میں نے فاسٹنگ میں گزارنا ہے، اور اس سے آپ کی صحت اچھی ہوگی. جو لوگ خون دینے سے ڈرتے ہیں نا، ایم ہی ڈرتے رہتے ہیں، وہ کتے کمزور ہی نہ ہو جائیں. اصل میں جب ہم خون دیتے ہیں تو وہ سپیس پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر، اور زیادہ ہمارے اندر خون اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. جس طرح آپ درخت کی کٹنگ کرتے ہیں اور پرون کرتے ہیں، اس کو کاٹ دیتے ہیں اس کے پتے، تو کیا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد اور زیادہ وہ پھلتا ہے. اسی طرح یہی بات ہے، جب آپ ایک دن اپنے پیٹ کو بھوکا رکھیں گے کچھ گھنٹوں کے لیے، آپ کی صحت پر بہت اچھا فرق پڑے گا. اور وہ کس لیے آپ کر رہے ہیں؟ پربھو یہ دن آپ کا ہے. ہاللیلویا. کر کے دیکھیے، آپ بلیس ہوئیں گے ایک دن. اور ہماری کلیسیا کے بڑے لوگ فرائیڈے کو روزہ رکھتے ہیں. اگر آپ اس میں شامل نہیں ہیں تو کر کے دیکھیں اور دعا کرنا شروع کریں. ہر کھانا جب آپ کے سامنے آئے شکر گزاری کریں، دعا کریں. اور یہ نہیں کہتا کہ کتنے ٹائم آپ دعا کریں، جتنا بھی ٹائم آپ کو لگے. دانیل 3 دفعہ دن میں دعا کرتا تھا، اور داؤد 7 بار دعا کرتا تھا. آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کون سا موقع ہے. آپ دعا میں وقت گزارنا شروع کریں. خدا آپ کو آسمان کی بلندیوں تک لے کے جائے گا، بلیس کرے گا. میرے عزیزوں، سونے سے پہلے دعا کریں، صبح اٹھتے ہی دعا کریں، شکر گزاری کریں. آپ کی زندگی میں فرق اگلے دن سے ہی پڑنا شروع ہوگا. دوسری بات، خدا پر بھروسہ کریں. بیلا نے ابھی آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھا تھا کہ سب چیزیں مل کر خدا سے پیار کرنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. حالات کچھ بھی آ جائیں، دشمن آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ اپنا بھروسہ
खुदावंद पर रखें। वो कुछ भी नहीं मेरा कर सकते, मेरा खुदा मेरे साथ है। जंग लग जाए, आपको अपना भरोसा खुदावंद पर रखें, आपको जंग भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। काम पर लोगों को निकाल रहे हैं, फिक्र ना करें, खुदावंद पर भरोसा रखें, इत्मीनान रखें। मैं खुदावंद का हूं और जो वो मेरे लिए करेगा वो बेस्ट होगा। हालेलुया। आपको पता है कि यूसुफ की कहानी में उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था। बड़े लोगों के लिए वो दुख की बात थी। भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया, कुएं में फेंक दिया, कैसे? लेकिन जब वो बाद में मिलता है उन्हें, तो कहता है तुमने तो मेरे साथ बुराई की, लेकिन खुदा ने उस बुराई को अच्छाई में बदल दिया। आज मैं मिस्र का राजा बन गया हूं। हालेलुया। इसलिए किसी चीज की फिक्र ना करें। तीसरे नंबर पर फोकस करें खुदा के कलाम को। हमारे पास बाइबल्स हैं, जो लोग खुशी से इस गिफ्ट को कबूल करना चाहते हैं उनके लिए वो बाइबल मौजूद हैं। इसको पढ़ना शुरू करें। और खुदा के कलाम में लिखा है, जो कलाम पर ध्यान करता है वो भलाई देखेगा। सच माने, मेरी जिंदगी में अगर बरकत है, तरक्की है, खुशहाली है, तो उसके पीछे बाइबल है। बाइबल को मैंने दिल में रखा और आज खुदा ने मेरे और मेरे परिवार को बरकत दी है। चौथे नंबर पर खुदा का हुक्म माने। जो आप पढ़ते हैं उसके मुताबिक चलकर भी देखें। खुदा आपको बहुत बुलंद करेगा, सरफराज करेगा। और ये कबूतर का साइन पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे तो सारी दुनिया आपके हाथ में होगी। आप ब्लेस किए जाएंगे। आपके अंदर एक ऐसी खुशी खुदावंद रख देगा, ऐसी मोहब्बत आपके अंदर रख देगा जो किसी चीज के साथ भी आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते। सच कहता हूं, ये पवित्र आत्मा जो खुदा का रूप है, जो खुदा है, वो अपना तख्त हमारे दिल में लगाएगा और फिर हम कहेंगे खुदावंद मेरी जिंदगी में मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु को आज वो नाम मिला है जो सब नामों से आला है, जिसका मतलब है यहोवा बचाता है। और कलाम कहता है एक दिन हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। आज दुनिया के 33% लोग उसके सामने झुक रहे हैं और बड़ी तेजी से यह दौर बदलने वाला है जब हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। और उसकी वजह यह थी कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर आकर ठहरा था। और जब सलीब की मौत उसने सहनी थी तो कहता है खुदावंद अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, ये बात मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और आपने देखा आज प्रभु यीशु के नाम के आगे बदरूहें भी कांपती हैं, बीमारियां भाग जाती हैं, और वो है पवित्र आत्मा के द्वारा चलना शुरू कर दे। गिव, देना शुरू करें, अपने हाथ को देने वाला बनाएं। आज आपके दरमियान में से एक भाई हैं, यामीन भाई। मैंने पिछली दफा कहा था वो मेरे दिल में हैं, प्यार करता हूं मैं उनसे। और आज वो आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं, सूट लेकर आए हैं, तकरीबन कोई 15 सूट। क्यों? देने वाले हाथ। और देखना खुदावंद इस बंदे को बहुत ऑलरेडी मैं कहता हूं ब्लेस कर चुका है। खुदा ने मौत के मुंह से अपने बेटे को निकाल कर जिंदगी दी है। ब्यूरो चीफ है वो टीवी के अंदर और एक अपना चैनल चला रहा है, सवेरा टीवी। जब हम देने वाले हाथ बन जाएंगे, सिर्फ ये नहीं कि मैं लूं, किसी ना किसी तरह मुझे मिल जाए। खुदावंद कहता है देना लेने से बेहतर है। और जो देने वाला है खुदा बड़ा दयालु है। जब आप देते हैं तो वो फिर आपको और देता है
تاکہ آپ دوسروں کی مدد کر سکیں. اس لیے چرچ کے کاموں میں، خدا کے کاموں میں کھل کر پیسہ دیں. آپ کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور یہ پیس آپ کے اندر رہے گا وداؤٹ اینی لیک، کسی بھی کمی کے بغیر. گیو کے بعد اگلا لیول ہے فور گیو، اور فور گیو کا مطلب ہے معاف کرنا. اگر آپ نے لوگوں کو معاف کرنا نہیں سیکھا تو آج کے دن میں معاف کر دیں. کسی کا مقابلہ نہ کریں، معاف کر دیں. یسوع مسیح اسی لیے آیا تاکہ وہ ہمارے پاپوں کو معاف کر دے. اس کے لہو کے دوارا ہم معاف کیے گئے ہیں، اور اس نے خدا کے ساتھ جو ہماری ناراضگی باغ عدن میں ہوئی تھی، جب ہم نے باغ عدن میں خدا کی مرضی کے خلاف کام کیا تھا تو خدا کی اور ہماری دوری تھی، اور آج یسوع کے دوارا وہ دوری ختم ہو گئی ہے، صلح ہو گئی ہے. تو وہ چاہتا ہے ہم بھی صلح میں رہیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کریں. اور اگر آپ کا معاف کرنے والا دل نہیں ہے تو بدل دے اس دل کو، یسوع کو دے دے اس دل کو. اس میں محبت آ جائے گی، اس میں پاک روح آ جائے گا جو آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا. پھر آپ گیونگ ہوں گے، آپ فار گیونگ ہوں گے، آپ بلیس ہوں گے، آپ یسوع کے ہوں گے. اور ہمیشہ کی زندگی ہماری ہوگی. جب وہ بادلوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا تو آپ کو کہے گا، رمیش میرے پیارے بیٹے میرے پاس آ، میں تیرے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں. کرامت تو میرا ہے، میں آج تیرے گھر میں کھانا کھاؤں گا. ہاللیلویا. میرے عزیزوں، آج موقع ہے کہ ہم یسوع کو اپنا دل دے دیں اور نیا دل اس سے لے لیں. اور آپ دیکھیے گا اگلے سال میں آپ کی زندگی گواہیوں کے ساتھ آپ یہاں کھڑے ہو کر بتا رہے ہوں گے، خداوند نے میری زندگی میں بڑے بڑے کام کیے ہیں. ہاللیلویا. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.